Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Writes. Today we are here with the episode number 1 of novel Snow White by Noor Arooj. So let's get started. अंधेरी रात में मरी की बर्फ से ढकी सुनसान सड़कें मज़ीद सुनसान लग रही थीं। इस पर तज़ाद बेतहाशा बरसती बारिश इस वहशतनाक अंधेरे को मज़ीद पुरअसरारियत बख्श रही थी। सर्दी और अंधेरे ने लोगों को घरों तक महसूर कर दिया था। हर कोई अपने घरों में कंबल में दुबका बैठा था। ऐसे में एक वजूद बमुश्किल इन भीगी और फिसलन ज़दा सड़कों पर भागते खुद को शायद किसी अनदेखे वजूद से महफूज रखने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था। अचानक ज़ोरदार बिजली की गरज पर जो वजूद साकित हुआ था, पूरी सड़क पर फैली सफ़ेद रोशनी से हर चीज़ नहा गई थी। सड़क के बीचों बीच सफ़ेद लिबास में मलबूस नाजुक सा वजूद थर थर काँप रहा था। बिजली की गरज पर खौफज़दा होते वो अपने कानों पर हाथ रख चुकी थी। खौफ की ज़ोरदार लहर इसके पूरे वजूद में सिरायत करती चली गई। इस जैसी डरपोक लड़की के लिए इन हालात का मुकाबला करना आसान नहीं था, मगर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। वो रही जल्दी पकड़ो, भागनी नहीं चाहिए। अचानक अपने पीछे कुछ हवस भरी नज़रें और आवाज़ें महसूस करते न जाने कहाँ से इसके वजूद में अनदेखी ताकत पैदा हो गई। इस वक्त इसके लिए सबसे कीमती इसकी इज्जत और नस्वानियत थी, जिसके पीछे वो दरिंदे पड़े थे। इस वक्त किसी मुहाफिज, किसी मेहरबान वजूद की कमी शिद्दत से महसूस हुई, जो इन सख्त और मुश्किल हालात में इसकी ढाल बनता, इसकी हिफाजत करता, क्योंकि बेसाहिबा और बेसहारा लोगों की कोई जगह नहीं होती इस दुनिया में। कितने ही लम्हे हो चुके थे इसे भागते हुए, अब तो इसे वक्त का एहसास तक नहीं रहा था। जिस्म को ठिठुरा देने वाली ठंड इसके रोम रोम में फैल चुकी थी। इसे लग रहा था कि अगर वो मज़ीद 2 मिनट इस बेरहम ठंड में रही तो मर जाएगी। अचानक इसके बिल्कुल सामने गाड़ी के टायर चरचराए थे, जिस पर इसकी बुलंद चीख फ़ज़ा में गूंजी। सामने वाले ने भी बेसाख्ता सामने देखा, मगर सामने देखते ही जैसे वहाँ धमाके होने लगे थे। सफ़ेद दूध सी रंगत, नरम मुलायम गाल, हेज़ल ग्रीन आंखें, क्या बताऊँ वो कितनी हसीन थी। हुस्न आँखों में इश्तियाक लिए अपने सामने खड़े एहसन की बात सुन रहा था, जो इसे अपने नए क्रश के बारे में बता रहा था। तुम्हें कहाँ मिल गई इतनी हसीन लड़की? हसन हैरान था कि ऐसी किसी लड़की का इल्म इसे क्यों नहीं था। 10 साला हसन अपने से 2 साल बड़े भाई की हरकतों से आजिज था, जो कहने को महज 12 साल का था, मगर इसकी हरकतें बिल्कुल किसी टीन एजर जैसी थीं। हैं? लड़की? कौन सी लड़की? लड़की नाम पर एहसन की आंखें फैलीं। जल्दी से बाल दुरुस्त करते इर्द गिर्द देखा, जैसे लड़की को तलाश करना चाहा। आबे ढक्कन, वही लड़की जिसकी खूबसूरती में तुम 2 घंटे से ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हो। इसने इसकी राल टपकती देखकर बेजारियत से कहा, ओए छोटे पैकेट, तुम्हें किसने कहा मैं किसी लड़की के बारे में बोल रहा हूँ? एहसन ने आईब्रो उचका कर पूछा। तो आपके हसन का माथा ठनका। आखिर इसके बड़े भाई ने कौन सी मखलूक देख ली जो लड़की वाली खसूसियात रखते हुए भी लड़की नहीं थी? अरे वो तो मेरे दोस्त की बिल्ली थी। हाय, क्या बताऊं कितनी क्यूट थी वो। एहसन तसव्वुर में ही इस क्यूट बिल्ली के पास पहुंच चुका था, जबकि हसन का दिल शिद्दत से इसका गला दबाने का चाहा था। इसने पिछले 2 घंटे से एक बिल्ली की तारीफें करने के लिए इसे ज़बरदस्ती बिठा रखा था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, अपना ये लानती चेहरा लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। हसन लाल बप्पू का चेहरा लिए बोला तो एहसन को अपना कहका जब्त करना मुश्किल लगने लगा। वो कब से इसे तंग ही कर रहा था। तुम्हें अफसोस हो रहा है ना कि तुम्हारे दोस्त के पास बिल्ली क्यों नहीं है? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ छोटे पैकेट। एहसन आंखों में शरारत लिए इसके गुस्से भरे चेहरे को देख कर बोला। हसन जब कुछ ना बोला तो एहसन शरारत से गुनगुनाने लगा। इसके इर्द गिर्द घूमता इसका जब्त आजमा रहा था। हसन का बस चल नहीं रहा था कि कुछ कर दे। शरीका नू अग लगदी, शरीका नू अग लगदी। हसन नाराज था, जबकि एहसन मुसलसल गुनगुना रहा था। एहसन अचानक फ़हीम शाह की आवाज़ पर इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। थूक निकलते पीछे की जानिब मुड़ा, जहाँ फ़हीम शाह आंखों में तपिश लिए इसे घूर रहे थे। बाबा आप? एहसन का दिल सूखे पत्ते की मानित लरज़ रहा था, क्योंकि इसे अब पता था कि इसकी खैर नहीं। क्या बेहूदगी है? ये कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे आप? और ये कौन सा तरीका है छोटे भाई से बात करने का? फ़हीम शाह की धारनुमा आवाज़ पर सब लोग कमरे से बाहर निकले। बाबा, वो एहसन जिसने कुछ दिन पहले ही अबरारुल हक का गाना सुना था और आज हसन का चेहरा देखते ही खुद को सिंगर समझ बैठा था, मगर अफसोस ठीक इसी वक्त दी हिटलर की एंट्री हो गई थी।
शट अप! दोबारा अगर आपने ऐसी हरकत की तो मैं आपको बोर्डिंग भेज दूंगा। और आज के लिए आपकी सज़ा क्या है ये आप समझ ही गए होंगे। फ़हीम शाह ने इसकी बात काटते सख्ती से कहा तो एहसन सर हिला गया। हमज़ा और हसन तो मज़े से इसकी बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट इंजॉय कर रहे थे, जबकि मेराज नफ़ी में सर हिलाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। अहमद शाह ने फ़हीम शाह को नज़रों से ठंडा होने की इल्तिजा की। इन सब से अलग महमूद शाह भी इस आफत की दुर्गत बनते देख मुस्कुरा रहे थे। इस घर में इन सब को सबसे बड़ा हरीफ एहसन ही लगता था। शरीका नू अग लगदी। अहमद शाह और फ़हीम शाह के जाने के बाद हमज़ा, हसन और महमूद शाह का यक ज़ुबान होते बोलना और फिर कहका लगा कर हंसना एहसन को पांव पटकने पर मजबूर कर गया। इस घर में इसे कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक ही हस्ती थी, बाकी सबको तो वो तिगनी का नाच नचा दिया करता था। ग्लास डोर से छन छन अंदर आती रोशनी में पेंट हाउस का वो कमरा जगमगा रहा था। ये रोशनी बिस्तर पर पड़ते शायद किसी को उठाने को बेताब थी, मगर इसे शायद ये इल्म नहीं था कि इस बिस्तर का मालिक तो ना जाने कब से नींद से बैर बांध चुका था। कमरे में थोड़ा सा आगे चलते ही कोई पूरी कुव्वत से ट्रेडमिल पर भाग रहा था। माथे पर ग्रे भूरे बाल जो इसकी हरकत के साथ हरकत कर रहे थे, भूरी स्पाट आंखें जिनमें बेतहाशा संजीदगी थी, खड़ी सतवा नाक जो इसके मजबूत इरादों को उजागर कर रही थी, और सख्ती से बींचे लब एक नज़र में वो देखने वाले को मबहूत करने की सलाहियत रखता था। ऐसा नहीं था कि वो बेतहाशा हसीन नौजवान था, हाँ, मगर इतना खूबरू जरूर था कि बैक वक्त कई धड़कनों को रुकने पर मजबूर कर देता। मगर न जाने किस शहजादे को ऐसा दुख मिला जो कर बनकर इसकी आंखों में हलकोरे ले रहा था। हाय आज यू आर स्टिल हेयर, डोंट यू हैव टू गो ऑफिस? तुम अभी तक यहाँ हो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अचानक आती नैन्सी की आवाज पर वो रुका, जो बेधड़क दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुई। इसके इस तरह आने पर मुकाबिल के माथे पर लकीरें उभरी थीं। आई हैव टू टोल्ड यू बिफोर नैन्सी, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हें पहले भी कहा था नैन्सी, मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत किया करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वो जानता था नैन्सी इसे पसंद करती है, मगर अफसोस वो तो खुद का भी नहीं था, इसका क्या बनता। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम योर बट अर्ज, आई ऑल्सो कांट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम सेइंग यू। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अर्ज, मगर मैं खुद को तुम्हें देखने से बाज नहीं रख सकती। नैन्सी के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। वो जानती थी वो एक शराब के पीछे भाग रही है, मगर वो मजबूर थी अपने दिल के हाथों जो इस जालिम की एक नज़र के लिए तड़पता रहता था। वो जितना खुद को इससे दूर रखने की कोशिश करती, इतना ही इसकी तरफ खींची चली आती। लीव इट, आई गो एंड मेक ब्रेकफास्ट, यू गो एंड चेंज, कम फास्ट। छोड़ो इसे, मैं जाकर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम तैयार होकर जल्दी से आ जाओ। नैन्सी इसे खामोश देखकर खुद ही बात खत्म करके बाहर निकल गई। पीछे वो भी सर झटकता तैयार होने चल दिया। हर किसी का बस सिर्फ मुझ पर ही चलता है। आखिर इतने हसीनो खूबरू नौजवान के साथ इस किस्म का सलूक जेब देता है? नहीं, लाखों लड़कियों का ख्वाब। दी एहसन शाह को इन पालतू जानवरों की बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। एहसन छोटे छोटे खरगोश के बच्चों का डरबा साफ करते बुड़बुड़ा रहा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे न जाने कितना बड़ा सितम हुआ हो इस पर, मगर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जानवर इसके बाप के पालतू थे। पालतू भी क्या, इनके लिए इनकी औलाद से बढ़कर थे। वो अक्सर कहता था कि अगर फ़हीम शाह को इन में से और इन जानवरों में से किसी एक को चुनना पड़ता तो वो बेझिझक इन जानवरों को चुनेंगे। दी एहसन शाह, बहुत बुरा लग रहा है ना? मगर ऐसा तो नहीं करते ना, भाइयों की देखभाल करने के लिए कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। हमजा की तमस्खुर भरी आवाज पर एहसन दांत पीस कर रह गया। हाँ भाई, अच्छे से साफ करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाबा तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी इनके नाम कर दें और तुम कंगले होकर सड़क पर आ जाओ। हसन ने भी कुछ देर पहले वाली जलालत का बदला लिया। जितना बोलना है ना बोल लो, सबका वक्त आता है, मेरा भी आएगा। एहसन मुंह पर हाथ फेरते बोला। वो लॉन में था जब वो दोनों बालकनी से झांकते इसे चिढ़ा रहे थे। जाने दो, थोड़ी हवा आने दो, पहले जरा अच्छे से इनकी सफाई होने दो, फिर बोलना। हमजा इसकी हलकत देखता शरारत से बोला, जो गिर्द और बदबू की वजह से एक हाथ नाक पर रखा और दूसरे से सफाई कर रहा था। बड़े भैया, किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, ये काम तुम पर ही सूट कर रहा है। आज तो मासूम से हसन की ज़ुबान भी फरफर चल रही थी। तेनू इतना मैं प्यार करा, तेरा गंद भी साफ करा, तू मेरा है प्यारा सा भाई।
تینوں نہلاواں تے پیار کراں۔ حمزہ اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بچہ دیکھتے اونچی آواز میں گنگنانے لگا۔ احسن نے ایک نظر میں تھامے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر اپنی سوچ پر لا حول ولا قوت پڑھتے جلدی سے اسے نیچے چھوڑا، جھاڑو پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا جس پر حمزہ اور حسن سب کچھ بھولتے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ شاہ ولا میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے ہاتھ مار کر الارم بند کرنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ لگنے سے پاس رکھا شیشے کا گلاس گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شور کی آواز پر وہ بیزار سا چہرہ لیے اٹھا، مگر گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ 8 بجنے میں محض 5 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے نیچے بھاگا۔ 8 بجنے میں 10 سیکنڈز رہتے تھے جب وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا، جہاں معراج ابھی ایک لمحہ پہلے داخل ہوا تھا۔ اس سے ایک قدم پیچھے حسن تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ احسن شاہ، آپ پورے 30 سیکنڈ لیٹ ہیں اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ آج رات کے کھانے کے برتن صاف کریں گے۔ احسن بیچارہ، جو باوجود کوشش کے وقت رہتے نہیں پہنچ سکا تھا، اسے دیکھتے فہیم شاہ سرد لہجے میں بولے، مگر بابا کل صبح کے برتن بھی۔ احسن نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ جتنی بار وہ صفائی دینے کی کوشش کرے گا اتنی بار اس کی سزا میں اضافہ ہوگا۔ تب ہی خود پر جبر کرتے اس بات میں سر ہلا کیا۔ ایک دم ایک نسوانی چیخ پر سب لوگ کچن کی جانب متوجہ ہوئے۔ معراج، جو کچن سے جوس لینے گیا تھا، اچانک باہر نکلا۔ باقی سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے گھر میں یہ آواز ہو کس کی سکتی ہے۔ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا معراج، یعنی اب تم لڑکیوں کی آواز میں چیخیں مار کر ہم سب کے دلوں کو توڑ پاؤ گے۔ حمزہ اسے دیکھ کر تڑک کر بولا، جبکہ حسن اور احسن کا دھیان کچن کی جانب تھا۔ ابھی بکواس بند کرو ٹھڑک کی مشین، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ہمارے کچن میں لڑکی کیا کر رہی ہے؟ معراج ان سب کی طرف دیکھ کر بولا، ہیں لڑکی؟ کہیں تم ہل تو نہیں گئے؟ لڑکی کہاں سے آئے گی شاہ مینشن میں؟ حمزہ کو معراج کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ شاہ مینشن میں لڑکی نامی مخلوق کا وجود ناقابل یقین تھا۔ جنت بیٹا باہر آئیں، فہیم شاہ اونچی آواز میں بولے تو ان سب کی نظریں کچن کی سمت اٹھ گئیں، جہاں سے ایک کم عمر نازک سی دوشیزہ برآمد ہوئی۔ اسے دیکھتے ان سب کی آنکھیں کھلیں، سفید میدے جیسی رنگت، سیاہ چمکدار مقناطیسی آنکھیں، لمبی خمدار پلکیں، سرخ پھولے ہوئے نرم و ملائم گال اور سرخ یاقوتی لب۔ وہ بے تحاشا حسین لڑکی تھی جس نے نیلے رنگ کی سادہ فراک زیب تن کر رکھی تھی، جو دیکھنے میں بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس میں سب سے خاص اس کے چہرے کی معصومیت اور خوفزدہ تاثر تھے جو اس کے حسن کو جلا بخش رہے تھے۔ کون ہیں آپ اور ہماری کچن میں کیا کر رہی تھی؟ معراج نے سنجیدگی سے پوچھا تو جنت نے ایک نظر فہیم شاہ کو دیکھا اور پھر کچھ جھجکے ہوئے اپنی آپ بیتی منو ان سنا دی۔ باقی سب خاموش کھڑے اسے سن رہے تھے۔ دادا، یہ تو بالکل سنو وائٹ والی کہانی بن گئی نہیں؟ حسن، جو لڑکا ہونے کے باوجود فیری ٹیلز میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت مگر ڈری ہوئی دوشیزہ کی آپ بیتی سن کر رازداری سے بولا، نہیں تو تیرا کہنے کا کیا مطلب ہے یہ بیچاری ابلہ ناری سنو وائٹ اور ہم ساتھ بونے؟ احسن اس کی بات پر منہ بسورتے اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس کی بات پر حمزہ نے بے ساختہ اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس وقت محمود شاہ، علی شاہ، فہیم شاہ، وہ معراج اور احسن اور حسن سچ میں اسے سنو وائٹ کی کہانی کے ساتھ بونو محسوس ہوئے تھے۔ اپنے خیال پر لا حول ولا قوت پڑھتے اس نے بے ساختہ 12 سالہ احسن کے سر پر چفت لگائی، بکواس بند کر، دیکھ نہیں رہے؟ ایک تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور تم دونوں نیا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اب آئیں پلیز، یہاں بیٹھ جائیں۔ حمزہ کی نرم آواز پر جنت کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ اوے یہاں نہیں، یہ میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتا۔ جنت ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگی تو معراج جلدی سے چیئر کھینچ گیا۔ جنت اگر بر وقت نہ سنبھلتی تو ممکن تھا زمین بوس ہو جاتی۔ گھٹیا انسان، یہ کون سا پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی تھی جس پر ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا؟ ذرا جو اس گھر کے افراد کو کسی نے مینرز سکھائے ہوں، مطلب لڑکیوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حمزہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ ہوش تو تب آیا جب محمود شاہ کی پرتپش نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ جی، اور حمزہ علی شاہ تو لندن سے مینرز کی ڈگری لے کر آئے ہیں، وہاں تم کیا یہی سیکھتے رہے تھے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ محمود شاہ نے تیکھے تیوروں سے پوچھا تو حمزہ گڑبڑا گیا۔ وہ باتوں باتوں میں ان سب کو سنا گیا تھا۔ اب آپ سب کا مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہو تو اس معصوم کی بھی بات سن لیں۔ علی شاہ نے ان کا دھیان جنت کی جانب دلایا، جو منہ کھولے ان سب کو بحث کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا فکر مت کرو، یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں عادت ہو جائے گی۔ فہیم شاہ نے اسے ہونکوں کی طرح انہیں تکتے دیکھا تو کندھے اچکاتے بولے،
آج وہ بہت دنوں کے بعد اس اولڈ ایج ہوم آیا تھا۔ وہ جب بھی بہت اداس یا دکھی ہوتا تو یوں ہی اس اولڈ ایج ہوم میں آ جاتا یا پھر کسی اور فن ایج میں چلا جاتا ان بے سہارا بچوں اور بوڑھوں کو دیکھ کر اسے اپنا غم کم لگنے لگتا، جو خود دکھنے میں بے حد حسین تھا۔ اس کا دل اس سے زیادہ پیارا تھا۔ کبھی اس کی زندہ دلی اداس چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آتی تھی، مگر ایک حادثہ اس کی ساری زندہ دلی چھین کر لے گیا۔ جب دل پر خزاں کی آمد ہو جائے تو بہار کا موسم بھی زرد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی خزاں کی آمد ہو چکی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو کبھی نہیں جائیں گے نا؟ اس کے سینے سے لگی معصوم سا چہرہ لیے وہ امید سے پوچھ رہی تھی۔ میں تو آج بھی وہی ہوں جانا، مگر آپ یہاں نہیں ہیں۔ میں آج بھی اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں، مگر آپ وعدہ خلافی کر گئیں۔ اس نے تخیل سے مخاطب ہوتے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ ہاؤ آر یو مائی سن؟ کیسے ہو میرے بیٹے؟ اچانک سامنے موجود بوڑھے شخص کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ذہن سے ساری تکلیف دہ سوچوں کو جھٹک کر وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے لیے جینا وہ سیکھ گیا تھا۔ آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، وٹ اباؤٹ یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ ان کے قریب جھکتے ان سے گلے لگا، ان کا ہاتھ تھامے ساتھ لے کر باقی لوگوں کی طرف بڑھا، جہاں ایسے بہت سے لوگ موجود تھے جن کے اپنے ان کو بھول چکے تھے۔ وی آر اسپینڈنگ آور ریمیننگ ڈیئر مائی چائلڈ، یو آر دی اونلی ہوپ ان آور ڈارک لائف۔ ہم تو اپنی زندگی کے بچے کچھ دن گزار رہے ہیں میرے بچے، تم ہماری اندھیری زندگی کی واحد امید ہو۔ محبت سے اسے دیکھتے وہ دل سے بولے، جس دن وہ وہاں آتا وہ ان سب کے لیے بہت یادگار ہوتا۔ ان سب سے ملتے اس نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا۔ وہ اپنے غم کو ان کے غم میں ضم کر کے اپنی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا کر ان میں خوشیاں بانٹتا تھا۔ ان سب نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ معصوم اور خوبرو شہزادہ ان غیر مذہب غیر ملکی لوگوں کے ساتھ یوں رہتا جیسے کوئی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جنت کو وہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ محمود شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وہاں رہ سکتی ہے۔ جنت ان کی مشکور تھی جنہوں نے اسے مشکل وقت میں سہارا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے گھر کے کام کاج کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا دے گی۔ اس کے وہاں رہنے سے سب سے زیادہ خوشی حسن اور احسن کو ہو رہی تھی۔ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے انہوں نے اپنے ارد گرد عورت نمی وجود محسوس نہیں کیا تھا۔ اوپر سے صدا کہ حسن پرست حسن اور احسن کو جنت اپنے خوابوں کی شہزادی لگی تھی۔ جنت تم میرے ساتھ کھیلو گی؟ جنت کچن میں ان سب کے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی جب حسن معصوم سا چہرہ لیے اس کے پاس آیا۔ کیا کھیلنا ہے آپ کو؟ جنت ایک دم اس کی آواز سن کر سہم گئی، مگر پھر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے پیار سے بولی، چلو ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ حسن اس کے پیار سے پکارنے پر پرجوش ہوا۔ پل بھر میں اس کے رخسار سرخ ہوئے۔ اسے سرخ ہوتا دیکھ کر جنت خود بھی شرما گئی۔ مگر مجھے کھانا بنانا ہے حسن، ہم کھانا بنا لے پھر کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ جنت کچھ توقف کے بعد بولی تو حسن چند پل منہ بسور کر سر ہلاتا چلا گیا۔ حسن کے جانے کے بعد وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد معراج کچن میں داخل ہوا۔ جنت نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے نظر انداز کرتا فریج سے سبزی اور چکن نکالتے اپنا کھانا بنانے لگا۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 2 دن میں وہ سمجھ چکی تھی کہ معراج کو زیادہ بولنا پسند نہیں اور وہ اپنے کام خود کرنا پسند کرتا ہے۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، جنت نے ڈرتے ڈرتے آہستہ آواز میں کہا، جس پر ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے مگر اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، سنجیدہ سی آواز میں بولتا وہ اپنا کام کرنے لگا۔ جنت کچھ پل اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے کے بعد سر جھٹکے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اوئے کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ یونی سے لوٹا تو احسن مصروف سا سر جھکائے کسی کام میں مشغول تھا۔ حمزہ اس شیطان کے چیلے کے اوپر سکون سا بیٹھا دیکھ کر حیران ہوتا ہوا بولا، کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوتا اپنے ہاتھ پیچھے چھپا گیا۔ حمزہ آئیبرو اچکائے اس کی طرف بڑھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا؟ کچھ تو ہے، شرافت سے بتا، یہ کیا ہے؟ کس کے لیے بنا رہا ہے بے؟ حمزہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھینا، خوبصورت سا ڈبہ جس پر پھول لگایا گیا تھا اور اوپر چھوٹا سا کارڈ رکھا تھا، ٹو مائی ڈیئر لولی جنت۔ اپنی بونگی سی لکھائی میں اس نے لکھا تھا۔ حمزہ نے پڑھتے اس کی طرف دیکھا جو شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اوئے یہ کیا ہے؟ حمزہ نے تیکھے تیوروں سے اس سے پوچھا جو مسکرا کر سر جھکا گیا۔ یہ میں جنت کے لیے چاکلیٹ لایا تھا، میری نئی گرل فرینڈ ہے اور یہ مینس رول ہوتا ہے کہ انہیں بیوٹیفل گرلز کو چاکلیٹ دینی چاہیے۔
حسن نے اسے دیکھا، ایسے بولا جیسے نہ جانے کتنی اہم اسے بتا رہا ہو جو اسے پتہ نہیں تھی۔ سب باتوں کی ایک بات، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ مین کس کو کہہ رہے ہو؟ حمزہ نے اس 3 فٹ 8 انچ مرد کو دیکھا جو اتنی سی عمر میں بھی ٹھڑک کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ تمہیں اپنے سامنے کھڑا اتنا ہینڈسم آدمی نہیں دکھ رہا؟ پہلی فرصت میں کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرو۔ احسن مصنوعی کالر جھاڑ کر کھڑے ہوتے بولا، ساتھ ہی اسے فری مشورہ بھی دیا۔ زوردار چیخ پر وہ اچانک اس طرف متوجہ ہوئے۔ نسوانی چیخ اس گھر میں اب صرف جنت کی ہو سکتی تھی۔ اس کی آواز پر وہ دونوں حواس بھاگتا ہوئے اس طرف بھاگے۔ جنت، جنت کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ احسن، حسن، حمزہ اور علی شاہ جو ابھی باہر سے آ رہے تھے اس کی آواز پر کچن کی سمت دوڑے جہاں وہ اپنا پاؤں تھامے نیچے بیٹھی تھی۔ معراج بھی پریشان سا اس کے پاس کھڑا تھا۔ جی، وہ پاؤں میں موچ آ گئی، درد ضبط کرتے بامشکل الفاظ منہ سے ادا کیے وہ سٹول پر چڑھ کر اوپن کیبن سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک بیلنس بگڑنے پر گر گئی۔ مگر بیٹا آپ گری کیسے؟ علی شاہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، پہلے بہن اور پھر بیٹی کی خواہش میں جو کمی ان کی زندگی میں تھی وہ جنت کے آنے سے کم ہونے لگی تھی۔ اس صورت میں انہیں بیٹی مل گئی تھی۔ بابا جان، وہ ہم اوپر سے مسالہ اتارنے کے لیے سٹول پر چڑھے تھے مگر پتہ نہیں کیسے گر گئے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے نرم و ملائم گالوں پر بکھر رہے تھے۔ معراج کے بچے، تم کیا یہاں مسئلہ کشمیر حل کر رہے تھے جو جنت کو مسالہ اتار کر نہیں دے سکتے تھے؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ اوپر کیوں چڑھی؟ حمزہ پاس کھڑے معراج کو دیکھ کر سختی سے بولا، جو کہنے کو اس سے 1 سال بڑا تھا مگر اس نے کبھی اسے اتنی عزت نہیں دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہی نہیں اتارنے کے لیے، اگر کہتی تو میں کر دیتا۔ معراج بڑے آرام سے ساری بات جنت پر ڈالتا بریو ذمہ ہوا تھا۔ اس کی بات پر ان چاروں نے خون اشام نظروں سے اسے گورا جس پر وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ جی جی بابا، میں نے انہیں کہا ہی نہیں۔ علی شاہ جو معراج کی کلاس لینے والے تھے، جنت جلدی سے ان کا بازو تھامے بولی جس پر وہ اسے گھور کر سر جھٹک گئے۔ آؤ بیٹا، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ دیتا ہوں، حمزہ ڈاکٹر کو کال کرو۔ علی شاہ حمزہ سے کہتے اٹھے اور جنت کو اٹھایا تو ویسے بھی نازک سی گڑیا جیسی تھی، انہیں محسوس تک نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی وزن اٹھایا ہے۔ اوئے چھوٹے پیکٹ، تو کیوں رو رہا ہے؟ احسن کی نظر حسن پر پڑی تو وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ احسن نے حیرت سے اس کے آنسو دیکھے۔ وہ جنت، اس سے کتنی چوٹ لگ گئی؟ وہ رو رہی تھی۔ حسن ہچکی برتے بولا تو احسن نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ابے ڈھکن، وہ چھوٹی سی گرل ہے اس لیے چوٹ لگنے پر رو دی، مگر تو مرد بن، مرد روتے نہیں۔ آئی سمجھ؟ چل اب ڈاکٹر آ گئے ہوں گے۔ احسن اسے سمجھاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر باہر لے گیا۔ معراج نے حیرت سے ان مردوں کو باہر جاتے دیکھا۔ جنت کے آنے پر ان کے گھر میں عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ وہ گھر جہاں پہلے ہر چیز کا اصول ہوتا تھا، اب وہاں کئی معاملوں میں ان اصولوں کو خود ہی توڑا جانے لگا۔ مگر خیر جو بھی تھا، اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں تھا، سو سر جھٹکے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے پین کلر دے دی، پاؤں پر بھی پٹی کر دی۔ ڈاکٹر کے جانے بعد حسن اور احسن اس کے دائیں بائیں برجمان تھے اور کب سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے تائیں اس کا دھیان بھٹکا رہے تھے جس میں وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ جنت پاؤں کا درد بھولتے سر درد کروا چکی تھی۔ جنت، تمہیں پتہ ہے ایک بار شیر میرے اوپر چڑھ گیا تھا، مگر میں بریو بوائے ہوں، میں بالکل نہیں ڈرا اور رویا بھی نہیں۔ اچانک یاد آنے پر حسن نے اسے اپنے بہادری کا قصہ سنانا ضروری سمجھا۔ کیا شیر؟ جنت تو شیر کا سن کر ہی سہم گئی۔ ہاں جنت، دراصل شیر کو بھوک لگی تھی تبھی وہ میرے اوپر چڑھ گیا۔ حسن نے اس کو خوف زدہ دیکھا، تفصیل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ مگر حسن، اس شیر نے آپ کو کچھ نہیں کہا؟ وہ حیران تھی کہ ایک بھوکے شیر نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں۔ او ہو، ارے بدھو، شیر ہمارے بابا کے پالتو خرگوش کا نام ہے۔ ویسے تو بابا کے پاس کتا، بلی، خرگوش، کبوتر، طوطے اور بہت سے جانور ہیں اور ان سب کے کوئی نہ کوئی نام ہے، مگر شیر سے بابا کو بہت پیار ہے۔ احسن کے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بتایا تو اس نے بے ساختہ حسن کو دیکھا جو خرگوش کی بات ایسے بتا رہا تھا جیسے سچ مچ کا شیر ہو۔ جنت، تمہیں انگلش سانگز آتے ہیں؟ احسن کے سوال پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو پوری بتیسی کی نمائش کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو میں تمہیں سانگ سناتا ہوں۔ احسن سیدھا ہو کر بیٹھتے بولا، ہاتھ کو مائک کی صورت میں منہ کے آگے کیا، ایک ہاتھوں سے بالوں کو درست کرتے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی سنگر کنسرٹ کی تیاری کر رہا ہو۔ I am so lonely, broken angel. I am so lovely, listen to my heart. Want a lovely broken angel come and say I am before I fell apart.
इंग्लिश सॉन्ग की टांगें बाजू सब तोड़ते वो अपने तायुन खुद को रॉक स्टार समझ रहा था, जबकि इसकी आवाज़ पर अब बस हसन और जन्नत के कानों से खून निकलना बाकी था। अबे ओए जस्टिन बीबर की औलाद, चुप कर। अगर नहीं चाहता ना कि चच्चू आकर तेरे सर को तबले की तरह बजाएं तो अपने अंदर बसी इस सिंगर की आत्मा को बाहर निकाल दे। हमजा जो इसकी आवाज़ सुनकर वहां आया था, इन दोनों की हालत देखकर तेज आवाज़ में बोला था। हमजा जो इसकी आवाज़ सुनकर वहां आया था, इन दोनों की हालत देखकर तेज़ आवाज़ में बोला, तुम तो बस सड़ मर जाया करो मेरे टैलेंट से। माना कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसी आवाज़ नहीं दी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को डिसहार्ट करो। एहसन ने अपनी बेइज्जती पर तिल मिला कर कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी खौफनाक आवाज़ नहीं है, वरना जो लड़कियां मुझ पर मरती हैं इन बेचारियों को क्या होता। हमजा भी फिर हमजा था। इन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इन दोनों में 10 साल का फ़र्क है, क्योंकि इस वक्त वो दोनों नर्सरी के बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तुम्हारी इस खौफनाक शक्ल को देखकर अगर कोई जिंदा बच भी नहीं सकती तो जाहिर है मर ही जाती होंगी। तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि किसी के रूम में बगैर इजाज़त आना बुरी बात है। एहसन को अब ख्याल आया कि वो दोनों जन्नत के रूम में हैं, जो जर्द चेहरा लिए इन्हें लड़ते देख रही थी। नहीं, अगर मैं बगैर इजाज़त के आया हूँ तो तुम कौन सा जन्नत से पूछ कर आए हो? कब से बेचारी के सर में दर्द करवा रहे हो बोल बोल कर? हमदा ने भी एक नज़र जन्नत को देखा, जो बिल्कुल रोने वाली थी। सॉरी जन्नत, तुम रेस्ट करो, अब हम चलते हैं। क्या कर रहा है एहसन? अपनी नई नई गर्लफ्रेंड के सामने अपना इमेज खराब कर रहा है। बी या मैन। पहली बात पर इससे कहते दूसरी दिल में सोची, वो नहीं चाहता था कि जन्नत इसे बुरा समझे, तभी इज्जत से बेड से उतरा, साथ हसन की गर्दन पर चित लगाते इसे भी साथ ले जाना नहीं भूला। हमजा भी इनके पीछे रूम से निकल गया। जन्नत के जब हवास ठिकाने लगे तो इनकी हरकतें सोचते खिलखिला कर हंसती। ये सब बहुत क्यूट और अनोखे थे। हर कोई अपनी अपनी जगह बहुत खास और प्यारा था। ब्लैक चमचमाती लिमूजन एमसीएस इंडस्ट्रीज के बाहर रुकी। चंद लम्हों बाद गार्ड्स ने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला, जिसमें से एक ब्लैक सूट पहने, बालों को जल्द से स्ट्रेट किए, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए संजीदा सा चेहरा बाहर निकला। मिस्टर एमएस, वी हैव अ मीटिंग विद चांस फूड अथॉरिटी एट 11 AM शार्प। मिस्टर MS, हमारी चांस फूड अथॉरिटी के साथ 11 बजे मीटिंग है। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, इसकी सेक्रेटरी ने साथ चलते बोला। वो संजीदगी के साथ इसकी आज की रूटीन सुन रहा था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी छाई हुई थी। वो महज सर हिलाता लिफ्ट के रुकते ही निकल कर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसका सारा दिन मसरूफ गुजरा था। शायद वो जानबूझकर खुद को इन सब कामों में मसरूफ रखता था, ताकि इस वक्त ही ना मिले इस दुश्मने जाना को याद करने का, जो इसे अपनी यादों में जकड़ कर राह अदम की मुसाफिर बन गई थी। रात का अंधेरा फैला, सारा ऑफिस खाली हो चुका था, सो मजबूरन इसे भी उठना पड़ा। वो यहाँ नहीं रुक सकता था। इसे रात से खौफ महसूस हो रहा था। एक और लंबी तन्हा हिजर की रात, जिसे इसे आंखों में काटना था। वो गाड़ी में आकर बैठता पेंट हाउस की जानिब रवान रहा था। अचानक इसका पांव ब्रेक पर पड़ा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसने इसे देखा हो। दीवानावार गाड़ी इस जानिब बढ़ाई जहां इसकी झलक देखी थी। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद इसे सामने वही फ्रॉक पहने दिखी। गाड़ी से निकलते भागते अंदाज में इस तक पहुंचा और इसके कंधे पर हाथ रखा। जाना, इसके कंधे से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया। मगर ये क्या? ये तो वो ना थी जो इसके अंदर बाहर हर जगह थी। ये तो कोई और थी। एक माजरत ख्वाह नजर इस पर डालते शिकस्त खोरदा कदमों के साथ वापस गाड़ी की जानिब पलटा। अचानक बारिश का पहला कतरा इसके हाथ पर गिरा और टिप टिप एक के बाद एक बारिश बरसने लगी। शायद कुदरत इसे मौका दे रही थी अपने आंसुओं को बारिश के इन कतरों के साथ बहा देने का। आसमान की तरफ चेहरा झुकाए उठाए वो चीखा और फिर रुका नहीं। तब तक चीखता रहा जब तक गले में खराशें ना पड़ गईं। इर्द गिर्द मौजूद इक्का दुक्का लोग इसे पागल तस्वुर कर रहे थे, जो ना जाने कौन सा गम, कौन सा सदमा अपनी चीखों में छुपा रहा था। क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? आसमान की तरफ चेहरा उठाए इस जालिम को तस्वुर में लाते वो कर्ब ज़दा लहजे में बोला, मगर वो वहां होती जो जवाब देती। इस वक्त तो सिर्फ ये खुला आसमान था इसके साथ इसके गम में रोने के लिए। जन्नत के पाँव में मोच आने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी एक बार फिर इन चारों के नाजुक कंधों पर आ गई थी। लड़कों का घर होने की वजह से महमूद शाह ने कोई मुलाजमा नहीं रखी थी, सो वो जो 2 दिन से ऐश गुजार रहे थे, बस औकात पर वापिस आए।
تجھے میں صاف کروں اور اتنا صاف کروں، تجھے میں صاف کروں اور اتنا صاف کروں کہ جب تلک میں جیوں تجھے ہی صاف کروں۔ حمزہ کپڑا تھامے فرنیچر صاف کر رہا تھا، ساتھ زور زور سے گانے کا شغل بھی جاری و ساری تھا، جبکہ احسن جو جھارن سے جالے اتار رہا تھا ساتھ اس کا گانا سن کر الٹے سیدھے منہ بنا رہا تھا۔ معراج حسب معمول کچن کی صفائی میں مشغول تھا اور حسن اس کی مدد کرتا برتنوں کو کپڑا مار رہا تھا۔ معراج کب سے حمزہ کی بے سری آواز برداشت کر رہا تھا، غصے سے برتن رکھتے باہر آیا۔ اگر 1 منٹ میں تم نے اپنا یہ بھونپو جیسا منہ بند نہ کیا تو میں نے چاچو کی بندوق کی ساری گولیاں تم پر خالی کر دینی ہیں۔ معراج کی داڑھ سن کر حمزہ کی زبان کو بریک لگی، جبکہ احسن کا تو ایک بار دل ہل کر رہ گیا۔ واہ میرے بھائی، کیا انٹری دی ہے، بالکل پاکستانی پنجابی فلموں کے ہیروز کی طرح۔ اوئے چھڑ دے وے اینو۔ حمزہ کی اس دبنگ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی شان کی ایکٹنگ پر احسن نے کہکا لگایا۔ بکواس بند کرو اور کام کرو، ابھی اگر چاچو آ گئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج اس کی 2 نمبر اداکاری دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ احسن لائیں یہ میں کر دیتی ہوں۔ جنت جو پرسوں سے کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی باہر نکلی جہاں وہ سب کام کر رہے تھے۔ اسے انہیں کام کرتے دیکھ کر اچھا نہیں لگا تو احسن کے پاس آئی۔ خدا کو مانو جنت، اگر بابا کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے تم سے کام کروایا ہے تو وہ صاف گھر کو گندا کر کے ہم سے دوبارہ صاف کروائیں گے۔ احسن کو اس کے آفر پر خوشی تو ہوئی، مگر پھر فہیم شاہ کے سخت اصولوں کو یاد کرتے سر جھٹکا۔ مگر ایک کام ہے جو میں کر سکتی ہوں۔ اچانک احسن کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جنت کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ان سب سے نظر بچا کر وہ اس گھر کے پچھلی طرف بنے لان میں لے آیا، جہاں سامنے ہی فہیم شاہ کے پالتو جانوروں کے پنجرے تھے۔ ایک طرف ایک ڈوگ ہاؤس تھا جس میں ٹائیگر نامی خطرناک جرمن شیفرڈ کتا بیٹھا تھا۔ اس سے کچھ دور خوبصورت سے بلی کے بچوں کا گھر تھا۔ تھوڑا سا آگے ہی خرگوش کے لیے سرنگ نما جگہ بنائی گئی تھی، جس سے 2 قدموں کی دوری پر کبوتروں اور طوطوں کے پنجرے تھے۔ جنت، وہ سامنے کبوتر دکھ رہے ہیں نا، تمہیں ان کبوتروں کو دانا ڈالنا ہے اور پیار بھی کرنا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر، اوکے؟ احسن آنکھوں میں شیطانی چمک لیے سامنے کھڑی معصومیت سے لبریز چہرہ لیے جنت سے بولا، جو بہت دیر بعد ان سب کے ساتھ پرسکون ہوئی تھی۔ مگر احسن، جنت جانتی تھی کہ یہ کبوتر فہیم شاہ کے ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ چھوڑیں گے نہیں انہیں، مگر وہ بیچاری احسن کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اوہ جنت، کچھ نہیں ہوگا، کم آن یو کین ڈو اٹ۔ احسن چہرے پر بمشکل سنجیدگی طاری کیے اس کی ہمت بندھاتے بولا۔ جنت ڈرتے ڈرتے کبوتروں کے پنجرے کی طرف بڑھی۔ احسن، یہ تم نے جنت کو وہاں کیوں بھیج دیا؟ اگر بابا جان کو پتہ چلا تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ حسن، جو ان دونوں کو دیکھنے آیا تھا، جنت کو پنجرے کی طرف جاتا دیکھ کر صدمے سے بولا۔ شرم کرو، 10 سال بڑی ہے وہ تم سے۔ جنت کیا ہوتا ہے، آپ ہی نہیں بول سکتے؟ احسن نے اس کے جنت کہنے پر اسے گھورا، ساتھ ہی اس کی گردن پر چپت رسید کی۔ اگر وہ مجھ سے 10 سال بڑی ہے تو تم سے کون سا 10 سال چھوٹی ہے؟ اگر میرا انداز غلط نہیں تو وہ تم سے 8 سال بڑی ہے۔ اپنی گردن سہلاتے حسن روحانسا بولا۔ حد ادب، اب تم بڑے بھائی سے مقابلہ کرو گے، اور ویسے بھی اتنی حسین لڑکی کو بہن بنا کر میں خود کو دنیا کا سب سے بڑا گدھا ثابت نہیں کر سکتا۔ بہن ہوگی وہ تمہاری، میری تو گرل فرینڈ ہے۔ احسن سٹائل سے یوں بولا جیسے وہ 12 نہیں 22 سال کا ہو۔ شاباش ہے بیٹا، یہی امید تھی مجھے تم سے۔ زمین سے ابھی تک نکلے نہیں ہوں اور چلے ہیں محترم گرل فرینڈ بنانے، اور وہ بھی اپنے سے 8 سال بڑی محترمہ کو۔ نہیں، انسان میں شرم حیا نامی کوئی چیز ہوتی ہے، یا تم نے اس میں بھی وائرس ڈال رکھا ہے؟ حمزہ احسن کے نادر خیالات سنتے خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اگر یاد نہیں تو دلا دوں کہ عزت مآب حمزہ علی شاہ نے 10 سال کی عمر میں اپنی انگلش کی ٹیچر کو پرپوز کیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ بڑے بابا سے یہ تک کہا تھا کہ مجھے ان سے آج کیا شادی کرنی ہے۔ میرے شرم و حیا ایپ والے، تم میں تو وائرس نہیں آیا، مگر آپ میں تو یہ ایپ سرے سے انسٹال ہی نہیں۔ وہ ایسے نہیں کیا جو ہار مان جائے۔ جنت، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا، یہ کبوتر ذرا دوسری نسل کے ہیں، یہ آپ کو چونچ مار سکتے ہیں۔ فہیم شاہ کی نرم آواز پر ان سب کے سر میں کان کے انداز میں گھومے۔ سامنے کا منظر دیکھتے احسن گرتے گرتے بچا۔ فہیم شاہ شفقت سے جنت کے سر پر ہاتھ رکھتے اس سے بات کر رہے تھے۔ ہٹلر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان سب نے اپنی آنکھیں مسلی۔ فہیم شاہ اپنے بچوں پر نظر ڈالنے والی سے اتنے پیار سے بات کر رہے تھے۔ یہی حرکت اگر ان میں سے کسی کی ہوتی تو اب تک وہ ان سب کو شاہ مینشن سے دربدر کر چکے ہوتے۔ یہ بابا ہی ہے نا؟ احسن آنکھوں کو پورا کھولے حمزہ سے بولا، جس کی خود کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔
یار یہ لڑکی تو ابھی سے سب پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، آگے کیا کرے گی؟ حمزہ کے صدمے میں ڈوبی آواز پر حسن اور احسن نے بھی اتفاق کیا۔ جنت کی بدولت انہیں پتہ چلا تھا کہ معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دوسری جانب فہیم شاہ نہ جانے کب گھر پہنچے تھے، حسب معمول اپنے بچوں پر نظر ڈالنے پچھلے لون کی طرف آئے، مگر جنت کو پرندوں کے پاس دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس طرف وہ بہت کم آتے تھے تو جنت کیسے آ گئی؟ تب ہی ان کی نظر پچھلے دروازے سے جھانکتے احسن اور حسن پر پڑی، جو زور و شور سے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ نوی میں سر ہلاتے انہوں نے جنت کو دیکھا، وہ معصوم سی گڑیا جیسی لڑکی انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔ بیٹی کی خواہش تو انہیں بھی تھی، مگر افسوس حسن کی پیدائش پر ان کی بیگم خالق حقیقی سے جا ملی۔ اپنی محبوب بیوی کے بچھڑنے کے بعد وہ کسی اور کو وہ مقام نہ دے سکے جو ان کا تھا۔ جنت انہیں بالکل سگی بیٹی کی طرح عزیز تھی، تب بھی وہ اسے دیکھتے اس کی طرف چل دیے۔ جنت اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے مڑی تو سامنے فہیم شاہ کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ڈر سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ فہیم شاہ کے پالتو خرگوش انہیں دیکھتے ان کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ جنت آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بیٹا؟ ان کے نرم اور شفقت بھری آواز پر جنت نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ فہیم شاہ نے اپنے سامنے کھڑی اس ڈری سہمی گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ چاچو ہم ان پرندوں کو ڈانا ڈالنے آئے تھے، آہستہ آواز میں کہتی وہ احسن کو بجا گئی، جو آنکھیں پھاڑے اپنے باپ کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ فہیم شاہ اس کی نرم آواز پر مسکرائے۔ بیٹا آپ کے پاؤں پہ موچ ہے اور ٹائیگر ابھی آپ سے واقف نہیں، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتا تو پھر؟ فہیم شاہ نے زبان نکال کر خود کو دیکھتے ٹائیگر کی جانب اشارہ کیا۔ سوری چچو میں دھیان رکھوں گی، آہستہ سے معذرت کرتے اس نے ڈر کر ٹائیگر کو دیکھا، جو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ سوری کی کوئی بات نہیں بچہ، یہ سب آپ کے ہیں، بس اب آپ چاہو ان سے کھیل سکتی ہو، پر دھیان رکھنا کوئی نقصان نہ پہنچا دے آپ کو۔ فہیم شاہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھے، جس کا پاؤں پہلے سے بہتر تھا، مگر درد ابھی بھی برقرار تھا۔ احسن شاہ آدھے گھنٹے میں میرے کمرے میں آئے۔ احسن جو انہیں دیکھ کر حسن اور حمزہ کے ساتھ دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، ان کی آواز پر ہڑبڑا گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ سامنے فہیم شاہ ہیں؟ جی بابا، بمشکل آواز نکلی۔ حمزہ اور احسن اس کی ہونے والی عزت افزائی کو سوچتے ہنس دیے، جس پر وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے نکلا۔ شاہ مینشن میں ایک بار پھر سکون کی فضا قائم ہو گئی تھی، مگر اس سکون میں ہر روز احسن کی شرارتیں ہلچل مچا دیتی تھیں۔ وہ کبھی کسی کو چھیڑ دیتا تو کبھی کسی کو، اور اس کی شرارتوں میں سب سے زیادہ جنت پستی تھی۔ جنت نے سارے گھر کی ذمہ داری خود پر لے لی تھی، تب بھی وہ پرسکون تھے۔ جنت بیٹا مجھے آج آلو وڑا پراٹھا کھانا ہے ناشتے میں، تو وہی بنانا۔ جنت صبح کچن کی طرف جا رہی تھی جب محمود شاہ کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ اسے ویسے بھی کام کرنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ جی دادا میں بنا دیتی ہوں، جنت مسکرا کر کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے آلو ابلنے رکھے تھے اور آٹا گوندا جب باہر علی شاہ نے اسے پکارا۔ جی بابا، وہ ان کی آواز پر سب چھوڑتے باہر نکلی۔ بیٹا آج ناشتے میں حلوہ پوری بنا لینا، کافی دن سے نہیں کھایا، بہت دل چاہ رہا ہے۔ علی شاہ نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا کر اندر چل دی۔ حلوہ بنا کر پوری کے لیے آٹا گوندا جب ایک بار پھر باہر سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ جنت مجھے کارن فلیکس اور چاکلیٹ ملک چاہیے۔ جنت مجھے فریش جوس اور سینڈوچ بنا دو۔ حسن کی کارن فلیکس اور احسن کی سینڈوچ کی فرمائش سنتی وہ اندر آئی، جہاں آلو ابل چکے تھے۔ انہیں اتار کر سامان تیار کیا۔ پوری کے لیے تیل رکھتے اس نے کارن فلیکس اور دودھ نکالا۔ سینڈوچ کے لیے آلو وہ علیحدہ کر چکی تھی، اب چکن ابالنا تھا۔ جب باہر سے فہیم شاہ کی آواز پر وہ سب چھوڑتے باہر نکلی۔ جنت بیٹا میرے لیے چائے اور ہاف فرائی ایگ دے دیں بس۔ فہیم شاہ کی بات سن کر اس نے حمزہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی ابھی ہی بتا دے، کب سے چکر لگا لگا کے اس کا سر گھوم گیا تھا۔ جنت فکر مت کرو، مجھے ان میں سے جو مرضی دے دینا، میں کھا لوں گا، اور معراج تو ویسے بھی اپنا ناشتہ خود بنائے گا۔ حمزہ نے اس کی بیچاری سی شکل دیکھتے حوصلہ دیا، جو اب سر ہلا کر اندر چلی گئی تھی۔ معراج اپنا ناشتہ بنانے کے لیے اندر گیا تو جنت کے ہاتھ پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ معراج حیران تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اتنے اچھے سے اتنا کام کیسے کر رہی ہے، حالانکہ ابھی اس کی عمر بمشکل 20 سال ہوگی، اور جتنی وہ نازک تھی اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگا کر اس نے سب کو ناشتہ دیا۔ چونکہ آج اتوار تھا، تب ہی لوگ الگ الگ فرمائش کر رہے تھے، ورنہ وہ سب کچھ بھی کھا لیتے تھے ناشتے میں۔ جنت نے ناشتہ باہر میز پر لگایا تو سب اپنا اپنا پسندیدہ کھانا سامنے دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے، اور انہیں یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ میں غضب کا ذائقہ تھا۔ جنت مسکرا کر ان سب کو رغبت سے کھاتا دیکھ رہی تھی۔ جنت بیٹا آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ اچانک علی شاہ کی نظر اس پر پڑی تو بے ساختہ پوچھ بیٹھے۔ بابا آپ لوگ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی، جنت ان سے کہتی مسکرا دی۔ ویسے بھی اسے عادت تھی بعد میں کھانے کی۔ ایسے کیسے بابا کی جان، یہاں آئیں، ہماری بیٹی آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی۔ علی شاہ پیار سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولے۔ یار ہمیں بھی کبھی بڑے
بابا نے اتنے پیار سے نہیں بلایا۔ حسن معصوم چہرہ لیے آہستہ سے احسن کی طرف جھکا۔ کیونکہ ہم نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، تم ہماری اولاد نہیں ہو تو تم پر پیار کیسے آئے؟ احسن، اگر اس کی ٹانگ نہ کھینچتا تو اسے احسن کون کہتا؟ کچرے کے ڈبے جیسا منہ ہے تمہارا اور مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ واہ احسن شاہ واہ! حسن کی تمسخر بھری مسکراہٹ لیے بولا تو احسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حسن کی بات پر حمزہ کے منہ سے جوس نکلتے نکلتے بچا تھا۔ چونٹی کے بھی پر نکلنے لگے ہیں۔ اوہ انٹرسٹنگ! احسن سنجیدہ سا چہرہ لیے آبرو اچکائے بولا۔ ہاں، تمہاری سنگت میں 2 دن اور رہا تو نہ جانے کیا کیا نکلے گا۔ حمزہ ان دونوں بونوں کو دیکھ کر حیران تھا جو اپنی باتوں سے بچے تو ہرگز نہیں لگتے تھے۔ جنت نے ایک مسکراتی نظر ان سب پر ڈالی۔ وہ خوش قسمت تھی جو اسے ایسی فیملی مل گئی تھی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی اپنے نہیں رہتے اور یہاں یہ سب اجنبی اپنوں کی طرح عزیز ہو گئے تھے۔ آج پھر نینسی اس کے پینٹ ہاؤس آئی تھی، نہ جانے کیوں، مگر وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ اس کا نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی اور ہے جہاں سے پہلے کسی کا عکس بسا ہے، پھر وہ بھی خود کو مجبور پاتی تھی اس سے محبت کرنے پر۔ ارج، آر یو آل رائٹ؟ ارج، کیا تم ٹھیک ہو؟ نینسی اندر آئی تو وہ اپنے سامنے لاؤنج میں سر تھامے نڈھال سا بیٹھا تھا۔ یا آئی ایم فائن، جسٹ آ مائنر اٹیک آف مائگرین۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مائگرین کا چھوٹا سا اٹیک ہے۔ سر کے آدھے حصے میں ہوتے درد کو نظر انداز کرتا وہ مشکل مسکرا دیا۔ لیٹس گو، وی ہیو ٹو گو ٹو ہاسپٹل۔ چلو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ نینسی تو اس کا زرد چہرہ دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر نینسی اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے ہاسپٹل لے گئی۔ I have told you before, don't take any stress, it will prove deadly for you۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹینشن لینے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سامنے بیٹھے اس خوبرو نوجوان سے کہا۔ I am sorry ڈاکٹر، now I will take کیئر آف ہم۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر، اب میں اس کا خیال رکھوں گی۔ نینسی نے تکلیف سے خود سے بے پرواہ اس شخص کو دیکھا جسے زندگی سے رتی بھر میں محبت نہیں تھی۔ ہاسپٹل سے نکلتے وہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ نینسی نے لب بھینچ رکھے تھے۔ اس کی لاپرواہی نینسی کو تکلیف دیتی تھی۔ آخر وہ کیسے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ کیوں تھا وہ ایسا؟ ایک پہیلی کی مانند جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ Why are you doing this to yourself, ارج؟ You don't have fear of dying۔ تم اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو ارج؟ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ پینٹ ہاؤس پہنچ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب نینسی کی بات پر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ Do dead bodies have fear of dying؟ کیا مردے کو بھی موت کا ڈر ہوتا ہے؟ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر نینسی کا دل دھڑکا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو وہ خود کو مردہ سمجھنے لگا تھا؟ بٹ یو آر alive، یو ہیو ٹو لیو لائف لائک always a living person۔ مگر تم زندہ ہو اور تمہیں زندہ لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ نینسی اس کے سامنے آتے اپنے لفظوں پر زور دیتے بولی جیسے باور کروا رہی ہو کہ وہ زندہ ہے۔ یو تھنک دس پرسن standing in front of you is alive؟ You are wrong Nancy، this is just a body without soul۔ تم سوچتی ہو جو تمہارے سامنے کھڑا شخص ہے وہ زندہ ہے؟ تم غلط ہو نینسی، یہ بغیر روح کے صرف ایک کھوکھلا وجود ہے۔ اپنی جانب اشارہ کرتے کرب سے بولا۔ Where is your soul؟ کہاں ہے تمہاری روح؟ نینسی اس کی زندگی کا وہ باب جاننا چاہتی تھی جو اس نے خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ Forget out Nancy، I am feeling dizzy so I have to go، so again good night۔ چھوڑو یہ سب نینسی، میں بہت زیادہ تکان محسوس کر رہا ہوں، مجھے جانا ہوگا، پھر ملیں گے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاید ابھی اپنے دل پر لگا زخم کو ریدنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ نینسی کئی لمحے ساکت اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف میں دیکھنا بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ انسان اپنی تکلیف پر تو صبر کر لیتا ہے مگر محبوب کی تکلیف نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ مری پر آج ہر سو کالے بادلوں کا راج تھا، کسی بھی وقت برف باری شروع ہو سکتی تھی۔ ایسے میں شاہ مینشن پوری طرح خاموشی کی نظر ہو چکا تھا۔ حمزہ اور معراج اپنے اپنے کمرے میں تھے جبکہ حسن اور احسن حسمے محمول جنت کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ محمود شاہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلے گھر کو خاموشی میں ڈوبا دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ ان کے شیطان کے چیلوں کو جیسے خاموش ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ حمزہ، معراج، حسن، احسن، باہر نکلو سب کے سب۔ محمود شاہ کی دھار پر وہ سب کرنٹ کھا کر باہر نکلے کیونکہ محمود شاہ اور غصہ یہ کچھ بھی نیا تھا۔ تب ہی انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ دادا، آپ میں کون سی سلطان راہی کی روح آ گئی ہے؟ حمزہ نے حیران چہرہ لیے پوچھا جس پر باقی نے بھی سر ہلایا۔ جوان جہان لوگ کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، عقل کو تو زنگ لگا ہوا ہے، اب ٹانگوں کو بھی لگوانا چاہتے ہو نالائکو؟ محمود شاہ ان سب کو اپنی طرف گھورتا پا کر مصنوعی خفگی سے بولے۔
تو دادا یار ہمارے کون سا دادا کی بارات ہے جو باہر نکل کر لڈیاں ڈالیں؟ حمزہ بغیر ان کے غصے سے متاثر ہوئے ایسے بولا جیسے سامنے اس کا دادا نہیں جگری دوست کھڑا ہو۔ بےغیرت انسان شرم کر لے، تیری دادی کی روح نے سن لی نا تیری یہ بات تو رات کو خواب میں آ کر جوتے مارے گی۔ اللہ بخشے اپنی زندگی میں بھی کبھی کسی دوسری عورت کا نام تک نہیں لینے دیتی تھی۔ محمود شاہ نے ارد گرد دیکھتے مصنوعی خوف سے کہا، دادا یار خود تو ہماری دادی سے شادی کر کے اتنی نسل بڑھا لی، اب ہماری اولاد کو اوپر ہی ٹرکھا رہے ہو۔ میرے بچے روز خواب میں آ کر پوچھتے ہیں بابا ممی کہاں ہیں، کب ملیں گے آپ کو؟ حمزہ محمود شاہ کے کاندھوں کے گرد بازو پھیلائے بولا، تو یہ تو تیری نالائکی ہے نا، لندن جیسے ملک سے بھی خالی ہاتھ آ گیا نا، میں پوچھتا ہوں وہاں کوئی نہیں ملی تجھے؟ محمود شاہ نے طنز کرتے اس کے بازو کندھے سے ہٹائے۔ دادا یار اپنے پوتوں کی لانتی بو تھی، دیکھیں اس لڑکی کو دینی کس نے ہے؟ احسن حمزہ کو دیکھتے شرارت سے بولا، جس پر جنت، حسن اور محمود شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مجھے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی لڑکی مل ہی جائے گی، تم اپنی فکر کرو دادا، یہ اتنا سا ہے اور گرل فرینڈ چاہیے جناب کو، سوچے ذرا جب ہماری عمر کو پہنچے گا تو کیا گل کھلائے گا۔ حمزہ احسن کی بات پر تب کر بولا، بس دادا کیا کریں، آپ کا بڑا پوتا آپ کے ہینڈسم سے پوتے سے جیلس ہے اور کوئی بات نہیں، خود اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تو دوسروں کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ احسن منہ چڑھاتے بولا، تو باقی سب اپنا کہکا ضبط کر گئے، جیلس اور تب سے ابے پہلے زمین سے تو نکلا بات کرتا ہے۔ حمزہ نے اس 3 فٹ 8 انچ کے نمونے کو دیکھتے ہوئے کہا جو خود کو پرنس چارلز سمجھ رہا تھا، بس کرو تم دونوں، میں یہاں تم سب کو باہر نکل کر انجوائے کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز کروانے کے لیے۔ محمود شاہ اپنے پوتوں کے جلالی چہرے دیکھ کر بولے، آؤ جنت ہم باہر چلتے ہیں، یہاں تو دنیا ویسے بھی پیار کی دشمن ہے، یہ ہمیں کبھی ایک ساتھ خوش نہیں رہنے دیں گے۔ احسن جنت کے قریب آتے بڑے آرام سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ جنت، احسن اور حسن باہر لان میں آ گئے۔ باہر ہلکی ہلکی برف گر رہی تھی، ارد گرد موجود برف پوش پہاڑ اور آسمان پر چھائے بادل روئی کی مانند گرتی برف اتنا حسین منظر پیش کر رہے تھے کہ جنت چند پل تک محبوط رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مری کے حسین نظارے پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ یہیں پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، مگر جو آزادی اور سکون اب اسے نصیب ہوا تھا وہ پہلے میسر نہیں تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں جب دل کا موسم خوبصورت ہو تو باہر کے نظارے پرکشش لگتے ہیں، وہ خوش تھی تبھی تو اسے سب اچھا لگ رہا تھا۔ کہاں گم ہو جنت، بچ کے دکھاؤ مجھ سے۔ اچانک گال پر پڑنے والی برف پر وہ ہوش میں آئی، سامنے دیکھا تو 12 سالہ جن ہاتھوں میں برف تھامے اسے دوبارہ حملے کے لیے تیار تھا۔ احسن یہ تم کیا کر رہے ہو، پلیز ایسا مت کرو، وہ منہ کے سامنے ہاتھ رکھتی چیخی بٹ احسن صاف فہم میں آ چکے تھے۔ نو جنت، اگر بچنا ہے تو مقابلہ کرو۔ اس سے پہلے کہ احسن دوبارہ جنت کی طرف برف پھینکتا، اپنے منہ پر پڑی برف پر خنک بنا دوسری طرف مڑا جہاں حسن اس کے چہرے کا نشانہ لے رہا تھا۔ کم آن جنت، مارو اسے، کم آن۔ حسن کے ہاتھ پوری سپیڈ سے چل رہے تھے، وہ بار بار برف کے گولے بنا کر احسن کی طرف پھینکتا۔ احسن نے بڑا سا گولا اس کی طرف پھینکنا چاہا، تب ہی جنت حسن کو بچانے کی گرج سے گولا بنا کر احسن کو مارا۔ اب احسن بیچارہ کبھی اس کی طرف مارنے کو مڑتا، کبھی اس طرف، جبکہ دوسری طرف سے اس پر حملہ ہو جاتا۔ وہ تینوں سب کچھ فراموش کرتے، کہکے لگاتے ایک دوسرے پر برف کی بارش کرتے رہے۔ جنت بھی سب کچھ بھول بھالے کھلکھلا رہی تھی۔ کچھ دن اور سکون کی نظر ہوئے۔ آج جنت لانڈری میں تھی، سب کے کپڑے دھو کر پھیلا رہی تھی۔ حمزہ، حسن اور احسن تینوں باہر لان میں تھے، کیونکہ آج کافی دن بعد دھوپ نکلی تھی۔ معراج نہ جانے کہاں تھا، وہ پرسکون انداز میں اپنا کام کرتی رہی۔ فہیم شاہ نے ان سب کے لیے پورے ہفتے کا کام تقسیم کر دیے تھے جو انہیں کرنے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساری ذمہ داری جنت کے نازک کندھوں پر ہو، مگر ان کی عقل مند سپوتوں نے چوری چھپے سارا کام جنت پر ڈال رکھا تھا۔ کپڑوں سے فارغ ہو کر جنت سب کے کپڑے ان کے رومز میں رکھ آئی۔ حمزہ اسے بتا چکا تھا کہ یہ شرٹ اس کی نہیں، معراج کی ہے۔ جنت وہ شرٹ معراج کے روم میں لے آئی، اس کا ارادہ جلدی سے رکھ کر بھاگنے کا تھا۔ معراج جو کب سے اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا، جنت کے ہاتھوں میں اپنی شرٹ دیکھ کر اس کا دماغ گھما۔ اس نے بے ساختہ غصے سے جنت کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی۔ ایک دم سے اس کی حرکت پر جنت سہم گئی۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے میری چیزوں کو مت چھوا کریں، مجھے نہیں پسند کوئی میری پرسنلز میں داخل ہو۔ معراج کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر جنت کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر وہ خود پر قابو پاتے سرد مگر دھیمی آواز میں بولا۔ جنت نے ڈرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو شاہ ولا کا سب سے سنجیدہ اور سڑیل فرد تھا، جو اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا، چھونا تو دور دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی وہ حمزہ کی شرٹ سمجھتے اس کی شرٹ کو دھو بیٹھی، جس پر اس کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ وہ میں حمزہ، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس بلا سے جان چھڑائے جو پنجے
جھاڑے اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ حمزہ یا کوئی اور، جس کی مرضی آپ کام کریں مگر میری چیزوں سے دور رہا کریں۔ مراج سرد انداز میں بات کاٹتے بولا تو جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے بھاگنے کے انداز میں اس کے کمرے سے نکلی۔ جب باہر سے آتے احسن سے ٹکراتے بچی۔ کیا ہوا سنو وائٹ، اتنی سپیڈ میں کہاں سے آ رہی ہو؟ احسن اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، اور ڈونٹ ٹیل می کہ تم ارج کے روم سے آ رہی ہو۔ یار جنت، جب پتا ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ مانا کہ وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ شوخا اور سڑو ہے مگر اتنا ڈراؤنا بھی نہیں۔ احسن اسے بار بار مراج کے کمرے کی طرف مڑتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مراج کے تعاب کا نشانہ بنی ہے۔ مراج کی شان میں قصیدے بات میں پڑھ لینا، جاؤ عزت مآب محمود شاہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم نے کل صفائی نہیں کی نا، اور اپنے حصے کا کام بھی جنت سے کروایا، اب جاؤ اور جا کر نپٹو۔ حسن کی آواز پر احسن اچھلا۔ دادا کو کیسے پتا چلا یہ سب؟ احسن نے خود سے سرگوشی کی جو کہ سرگوشی بالکل نہیں تھی۔ جنت بیچاری اتنے مہینے ان کے ساتھ رہ کر بھی انہیں سمجھ نہیں سکی تھی۔ بھولو مت، ہمارے دادا کی اپنی CID ٹیم ہے، ان سے کوئی بات چھپانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ حسن معصوم سا چہرہ بنائے بولا تو احسن نے سس بات میں سر ہلایا۔ او احسن حسن کو کھینچتا ہوا ساتھ لے گیا کیونکہ حسن کی معصوم صورت اس کے کام آ سکتی تھی۔ جنت نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دور جاتا دیکھا۔ شاہ ولا کا ہر شک ایک دوسرے سے بالکل جدا تھا۔ اگر مراج سڑیل اور کم گو تھا تو حمزہ باتونی اور شوق تھا۔ احسن جتنا شرارتی تھا حسن اتنا ہی معصوم اور شریف تھا۔ علی شاہ متوازن طبیعت کے تھے، سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کے، جبکہ فہیم شاہ کو غصہ بہت جلد آتا تھا۔ انہیں ہر چیز سلیقے اور ڈسپلن میں پسند تھی۔ ان سب سے مختلف اس گھر کے سب سے بڑی ہستی محمود عالم، جو بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ جوان اور خوش مزاج ہیں، اور اس میں کچھ غلط نہ تھا۔ جنت ان سب کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی اتنا الجھ جاتی۔ ہاں مگر ایک چیز جو سب میں یکساں تھی وہ تھی محبت اور عزت، وہ جو سب اسے دیتے تھے، مگر ان سب محبتوں پر ایک محبت باری تھی جو نہ جانے اس کی قسمت میں تھی یا نہیں۔ MS آج ڈاکٹر کی سخت ہدایت اور موسم کی خرابی کی وجہ سے آفس نہیں گیا تھا۔ لندن کا موسم آج انتہا سے زیادہ سرد تھا، ہر طرف سرد ہواؤں کا راج تھا اور بارش بھی مسلسل برس رہی تھی۔ وہ کچن سے اپنے لیے کافی بنا کر روم کی سلائڈ ونڈو میں آ کر رکا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ صرف ایک ٹی شرٹ پہنے وہاں کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا باہر کی یہ سردی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے جذبات اور احساسات پر جو برف جم چکی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ سرد تھی۔ نکاح مبارک مسز، آج آپ پر اپنے نام کی مہر لگائی، بہت جلد آپ پر اپنی محبت کی مہر لگاؤں گا، اور مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ اس کے ڈرے سہمے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے یہ پہلی لطیف سی سرگوشی تھی جو اس کے کان میں کی تھی، جس پر مقابل کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ ان رنگوں نے مل کر اسے اتنا حسین بنا دیا تھا کہ وہ کئی ثانیے یکٹک اسے دیکھے گیا، مگر پھر اپنی ہی نظر لگ جانے کے ڈر سے جلدی سے نظریں چرا لی۔ بہت عرصے پہلے سنی غزل آج اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہر لمحہ ہر پل اسے یاد آتی تھی۔ وہ جتنا بھولنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ شدت سے یاد آتی۔ وہ سب کچھ بھلائے دیوانہ سا اسے سوچے جاتا۔ نہ کریں پلیز، ہم بھیگ جائیں گے۔ نو۔ سفید لباس میں ملبوس حسینہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی ضد تھی کہ وہ اسے بارش میں بھگا کر رہے گا۔ میری جان، بارش کا اپنا حسن ہوتا ہے، اور پھر آپ کے بغیر اس بارش کا کیا مزہ؟ محبت اور شرارت سے اسے دیکھتے آخرکار وہ اسے باہر لے ہی آیا۔ نہیں، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اپنے اوپر گرتی بارش محسوس کرتے وہ اس کے چوڑے وجود کا حصہ بنی، جس پر وہ کہکا لگاتے ہنس دیا۔ اف یار، ایک تو آپ ڈرتی بہت ہیں۔ بی بریو سویٹ ہارٹ۔ اس کے گرد ہزار باندھتے اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے اچانک سے الگ کرتے تھام کر ڈانس کرنے لگا۔ برستی بارش میں وہ دیوانہ وار ڈانس کر رہا تھا۔ اچانک بجلی کی چمک ور وہ اپنے تخیل سے باہر نکلا، مسکراتے لب سمٹے تھے۔ سامنے دیکھا تو سڑک پر ایک حسین جوڑا بارش میں بھیگ رہا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ اس کی زندگی کیا تھی سوائے ان خوابوں اور خیالوں کے؟ آج تک وہ اس کے ساتھ محض خواب ہی دیکھ سکا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی تو صرف چل پل ہی گزری تھی۔ وہ کھڑکی بند کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ محمود شاہ نے احسن اور حمزہ کو سزا کے طور پر گروسری کرنے اور رات کا کھانا بنانے کی سزا دی، تب ہی وہ دونوں آج مال آئے تھے گروسری کرنے، جہاں وہ سامان کم خرید رہے تھے، ارد گرد کے لوگوں کو ذلیل زیادہ کر رہے تھے۔ احسن سن۔ اچانک ایک سمت دیکھتے حمزہ کی آنکھوں میں چمک آئی، تب ہی لڑکیوں کو گھورتے احسن کو متوجہ کیا، جسے اس کا ڈسٹرب کرنا بالکل پسند نہیں آیا۔ کیا تکلیف ہے؟ اتنی پیاری لڑکی کو دیکھ رہا تھا، سارا ٹیمپو توڑ دیا۔
کاٹ کھانے والے انداز میں کہتے اس کی جانب مڑا، مگر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں بھی وہی تاثر ابھرا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ سامنے دیکھتے حمزہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک جگہ سے ہاتھ میں پٹاخے لیتے اس جانب بڑھے۔ جب میں بولوں تب پھینکنا، اور بعد میں ایسے دیکھنا جیسے ہم بھی حیران پریشان ہیں۔ حمزہ اسے سمجھا رہا تھا جو اس کام میں اس کا بھی استاد تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کئی لڑکیوں کی چیخیں گونج اٹھیں۔ وہ شاید کسی کالج یونیورسٹی کا ٹور تھا جو وہاں گھومنے آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ یہ کیا تھا؟ کس بدتمیز نے کی یہ حرکت؟ حمزہ ارد گرد دیکھ رہا اونچی آواز میں بولا، جب ایک لڑکی پر نظر پڑی جو اسے گھور رہی تھی۔ چل احسن، نکل یہاں سے، لگتا ہے انہیں شک ہو گیا ہے۔ حمزہ آہستہ سے احسن کی طرف جھکتے بولا، اور دونوں وہاں سے نکلنے کے لیے مڑے۔ ارادہ جلد از جلد وہاں سے نکلنے کا تھا۔ اوے انڈر کور کے جڑواں بھائی رکو! اچانک ایک سرد مگر دلکش نسوانی آواز پر دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ تجھے بلا رہی ہے، احسان آہستہ سے اس کی طرف ہو کر رازداری سے بولا، جس پر حمزہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ بکواس بند کر اور اگنور کر، ہم نے سنا ہی نہیں۔ حمزہ آہستہ سے اس کے ہاتھ پر چٹکی بھرتا بولا، جس پر احسن بلبلا اٹھا۔ او ہیلو مسٹر اوور سمارٹ، تم سے کہہ رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟ اچانک وہ لڑکی تیز تیز چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک جینز، لانگ کوٹ پر بلیک وولن کیپ پہنے، بھوری خوبصورت آنکھوں کو بڑے سے چشمے سے ڈھکے، صاف گندمی رنگت، سرخ لبوں اور پورے گالوں کے ساتھ وہ بہت حسین اور کیوٹ سی لڑکی تھی۔ کیا آپ مجھ سے مخاطب ہیں مس؟ نہایت ادب سے پوچھا تھا، جیسے اس سے زیادہ شریف انسان کوئی تھا ہی نہیں۔ احسن اس کی ایکٹنگ پر اش کر اٹھا۔ جی میں آپ سے ہی مخاطب ہوں مسٹر نوٹنکی، آپ کو وہاں سے پٹاخے خریدتے اور یہاں پھوٹتے اچھے سے دیکھ چکی ہوں۔ سینے پر بازو لپیٹے اس لڑکی نے حمزہ کی ڈرامے بازی کا پول کھولا۔ ہاں، چار آنکھیں جو ہیں یہ نہیں دیکھیں گی تو کون دیکھے گا؟ احسن کی طرف جھکتے رازداری سے کہا، جو راز تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ مقابل کھڑی محترمہ بہت اچھے سے سن چکی تھی۔ ایک تو تم نے اتنی فضول حرکت کی، مینرز نامی چیز تم میں نہیں ہے، اور تم مجھے میری گلاسز کا تانا دو گے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ لڑکی تو کچھ زیادہ ہی برا مان گئی تھی، تیش میں آ کر ایک لفظ چبا کر بولی، گرلز آپ کی دوست کی یادداشت چلی گئی ہے، برائے مہربانی ان کو بتائیں یہ کون ہے؟ حمزہ اس کی بات پر پیچھے مڑ کر وہاں کھڑی لڑکیوں سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر کئی لوگوں نے کہکے لگائے، لیو اٹ ماہی، چلو یہاں سے چلتے ہیں، وہ صرف مذاق کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آ کر ماہی کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ تو آنکھوں میں چنگاریاں لیے حمزہ کو گھور رہی تھی۔ کیوٹ گرل، حمزہ کو چھوڑیں، اسے پیدائشی دورے پڑتے ہیں پاگل پن کے۔ آئی ایم سوری فار دس۔ حمزہ کو اگنور کرتے احسن نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور ایک ادا سے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھاتے معافی مانگی۔ ماہی تو اس کیوٹ سے بچے پر فدا ہو گئی۔ اٹس اوکے سویٹ بوائے، اپنے بھائی کا کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل سے علاج کرواؤ، کہیں زیادہ ہی پاگل پن نہ بڑھ جائے اس کا۔ ماہی احسن کا گال کھینچ کر حمزہ کو گھوری سے نوازتے بولی، اوکے کیوٹ گرل، ویسے میرا نام احسن ہے، میں یہیں پاس رہتا ہوں، آپ کسی دن ہمارے گھر آنا۔ احسن تو سویٹ بوائے سن کر فلیٹ ہوتے اپنا پورا بایو ڈاٹا دے دینا چاہتا تھا۔ میں ضرور آتی، مگر ہم واپس جا رہے ہیں، میں کالج کے ٹور کے ساتھ آئی ہوں۔ ماہی بھی باتوں کی شوقین تھی، سو مزے سے احسن کے ساتھ شروع ہو گئی، جناب محترم احسن فہیم شاہ، اگر بادشاہ سلامت کی گفتگو اختتام پذیر ہو گئی تو چلیں، خادم انتظار کر رہا ہے۔ حمزہ نے پہلے تو اس طوطا چشم کو گھورا، مگر اپنی گھوری کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر جل کر بولا، اوکے کیوٹ گرل، سی یو اگین، ورنہ یہ ہمیں بات نہیں کرنے دے گا، چلتا ہوں۔ احسن نے ایک ادا سے کہا اور مڑا اور وہاں سے چل دیا۔ جل ککڑا، ڈبل بیٹری والی بندریا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ناک چڑھاتے وہ دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ کیا یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات تھی، یا ایک نئی کہانی جنم لینے والی تھی؟ ابے آلو کے، تجھے شرم نہیں آتی بھائی کو چھوڑ کر ایک غیر لڑکی کا ساتھ دیتے ہوئے بھائی کی بے عزتی کرتے؟ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو حمزہ نے اسے آڑا ہتھو لیا۔ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی لڑائی میں جیت ہمیشہ لڑکی کی ہوتی ہے، اور احسن شاہ کبھی لوزرز کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک ادا سے کہتے احسن نے حمزہ کو شوق کر دیا، تو مان یا نہ مان بیٹا، ایک دن تیرا نام اتنی چھوٹی عمر میں دنیا کے نمبر 1 ٹھرکی کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا، اور جس سپیڈ سے تو جا رہا ہے وہ دن دور نہیں۔ حمزہ نے 12 سالہ بونے کی گردن پر چپت رسید کی، اور تمہارا نام سب سے جالس ترین انسان کے طور پر لکھا جانا ہے۔ اس لڑکی اور وہاں موجود تمام لڑکیوں نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی، اسی بات کی مرچیں لگ رہی ہیں تمہیں۔ احسن نے گردن سہلاتے تپش سے اسے دیکھ کر دانت پیسے، اس ڈبل بیٹری والی بندریا کی طرف سے گھاس چاہتا کون ہے؟ اور تجھے بھی وہ سب بچہ سمجھ کر پیار سے دیکھ رہی تھی، ورنہ تیری شکل تو مجھ سے بھی بیکار ہے۔ حمزہ کو ایک بار پھر وہ چشمش یاد آئی جس نے سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی۔ تم دونوں یہاں بھی شروع ہو گئے، کبھی تو اپنے ٹیپ ریکارڈر
جیسے منہ کو بند کر لیا کرو۔ حسن جو ان کی آوازوں سے باہر آیا تھا سامنے انہیں بحث میں دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ اور ہاں، اگر یاد نہیں تو کروا دوں، آج رات کا کھانا تم دونوں کو بنانا ہے، وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ، اس لیے کچن میں جاؤ اور اپنے اس حلیے میں آؤ۔ چلو شاباش۔ حسن ان دونوں کو وقت دکھاتے ساتھ اچھا خاصا تپا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ او نو، 6 بج گئے ہیں، 7:30، چاچو کو کھانا چاہیے، بھاگ سالے۔ حمزہ گھڑی میں دیکھتا کچن کی سمت دوڑا۔ احسن کو بھی ہوش آیا تو اس کی تقلید میں آگے بڑھ گیا۔ تقریباً 7 بجے جنت اپنے کمرے سے نکل کے کچن کی طرف بڑھی۔ اسے ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ دونوں کیا کر رہے تھے۔ کچن کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ ساکت ہوئی۔ کچن کی ہر جگہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر پڑی تھی، آٹا کچن کے فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ حمزہ کا تو پھر بھی تھوڑا بہت کام آتا تھا، مگر احسن تو صرف کام خراب کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ جنت کو کچن کا یہ حال دیکھ کر ابکائی آ رہی تھی۔ جب سے اس نے کچن سنبھالا تھا وہ ہر چیز کا اچھے سے دھیان رکھتی تھی۔ اسے صفائی کا جنون تھا، کسی بھی جگہ پر ہلکی سی بھی گرد اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور کچن تو اس وقت کچن کم جنگی میدان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جنت کے صدمے سے بھرپور آواز پر وہ دونوں اچھل کر پلٹے، پھر اسے دیکھتے پرسکون ہوئے۔ جنت، ہم کھانا بنا رہے ہیں، احسن ایسے بولا جسے نہ جانے کتنا مصروف ہو۔ تم دونوں پلیز باہر جاؤ، ہم کھانا بنا لیتے ہیں۔ جنت گہرا سانس بھرتی آگے بڑھی، جب دونوں ایک دم اچھل پڑے۔ رہنے دو جنت، پہلے ہی تم سے کام کروانے کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے، اب اگر دادا یا چاچو کو پتہ چلا تو ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ حمزہ جلدی جلدی سبزیوں کا بیڑا غرق مطلب کاٹتے ہوئے بولا، مگر آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے اور تم دونوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بنایا، پلیز ہمیں کام کرنے دو۔ جنت زبردستی آگے بڑھی، ان کے نانا کرنے کے باوجود وہ جلدی سے چکن اور ایک سائڈ پر پلاؤ بنانے لگی۔ ان دونوں نے تب تک اس کے بتانے پر کچن سمیٹنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بجائے پونے گھنٹے میں کھانا بنا تھا۔ وہ تو شکر تھا فہیم شاہ کسی کام کی وجہ سے ابھی نہیں آئے تھے، ورنہ ان کی شامت آ جاتی۔ اللہ اللہ کرتے انہوں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، سب لوگ آئے تو انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ فہیم شاہ کھانے کی خوشبو اور ذائقے سے سمجھ گئے تھے کہ کھانا جنت نے بنایا ہے، جبکہ وہ دونوں تو ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے جیسا کھانا پہلی بار نصیب ہوا ہو۔ جنت بیٹا، دوبارہ ان کے کام کرے تو ان کے انداز میں مطلب گندے طریقے سے کریے گا، کیونکہ ہماری بیٹی کے ہاتھ کا سلیقہ ان نمونوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھا کر جانے سے پہلے وہ جنت سے بولے تو تینوں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ جنت، آؤ بیٹا مجھے ایک بک پڑھ کر سناؤ۔ محمود شاہ نے انہیں برتن دھونے کا اشارہ کرتے خود جنت کو ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے لڑکی بننا ہے، مطلب حد سے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ تینوں بڑے شاہ مرچے بن جاتے ہیں اور جنت کی دفعہ منہ سے شہد ٹپکتا ہے۔ احسن نے ان کے جانے کے بعد جل کر کہا، لڑکی ہونے کے لیے بھی شکل کی ضرورت ہوتی ہے، جو افسوس تمہارے پاس تو نہیں ہے، سو ایسی خواہشات رکھنا فضول ہے۔ حسن شرارت سے طنز کرتا اٹھ کر محمود شاہ کے کمرے کی طرف بھاگ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔